शायर ने कलाम पढ़ा कि हुजूर आते हैं और आ भी सकते हैं। जी। ये बड़ा तवज्जो रखना है कि हमारा ये आने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हुजूर रूहानी तौर पर या अल्लाह की अता करदा ताकत से जिसमें मिसाली के साथ, ये बड़ी खास बात है कि हुजूर अगर आना चाहें, इसलिए मैंने ख्वाब का मामला करके बात खत्म कर दी। और इसमें ये कि अगर हुजूर जिसमें हकीकी के साथ अगर कहीं जाना चाहें तो वो उनकी मर्जी है, यानी मर्जी है। ये जो कहना कि हर वक्त हुजूर आ रहे हैं तशरीफ, तो ये रूहानी तौर पे इसको समझा जाए। जहां भी शायर कहता है कि या कई दफा हमारा होता है कि सजाओ तुम महफिल हुजूर आए बैठे हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं इससे बड़ी एहतियात की जाए कि अगर हुजूर आए बैठे हैं तो फिर आपकी हालत क्या बनी, आप किस तरह नात पढ़ रहे हैं। अगर आए बैठे हैं तो उस वक्त तो फिर हालात आपके भी उस तरह हो। ये हो कि हुजूर अपनी कब्र मुनव्वर में जलवा करें और सारी कायनात आपके सामने हाथ की हथेली की तरह है, और आप अगर देखना चाहें तो आपके लिए रूहानी तौर पर तो ये है कि हर मुसलमान के दिल में हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा और अल्लाह और उसके रसूल का तसव्वुर मौजूद है, और अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं है। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी कायनात में रूहानी तौर पर मौजूद होना ये इस एतबार से है कि मोमिन के दिल में हुजूर। सही, ठीक, बिल्कुल सही। इसमें मैं इस सवाल की तरफ बाद में आऊंगा। मैं एक पहली जो चीज एक अपना कॉन्सेप्ट, वो मौलाना उनका कॉन्सेप्ट था रूहानी तौर पे। जी। हमारा उस हवाले से कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपकी रूह पाक, और इसको हज़रत मुहद्दिस देहलवी ने बहुत डिटेल के साथ मदारिजुन्नुबुव्वा में लिखा है, मुल्ला अली कारी ने लिखा है, बाकी बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि अल्लाह के हबीब सरवर कोनो मकाम में रूहानी तसर्रुफ, यानी आपकी रूह की ये पावर है कि आप जिसमें मिसाली के साथ कहीं भी जलवागरी फरमाएं। तो कायद-ए-आज़म की है, कायद-ए-आज़म ने उन्हें जागती हुई हालत में ज़ियारत की है। रसूल के। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आलम बेदारी में, और इस बात को मौलाना शरफ अली थानवी साहब ने लिखा है और दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती को 130 से ज्यादा मरतबा हुजूर की ज़ियारत हुई। मुल्ला अली कारी को ये 3 मरतबा, और उसमें 30 से ज्यादा मरतबा आलम बेदारी में हजरत इमाम सयूती ने रसूलुल्लाह को देखा, और उसके अंदर भी उन्होंने अहादीस मुबारका के बारे में सवाल किया, या रसूलुल्लाह ये जो हदीस है ये वाक़तन आपसे ये मरवी है या नहीं है। तो अब वो जो हुजूर को उन्होंने देखा तो ये क्या था, ये यकीनन जिसमें मिसाली था। और अगर हुजूर जिसमें हकीकी के साथ कहीं जाना चाहे अपनी तसर्रुफ के साथ तो वो अल्लाह ने उनको ताकत अता फरमाई है। तो जो अगला आपने सवाल जो फरमाया, ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे की बात की तायीद करनी चाहिए और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें इत्तिफाक हो। अहल सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का अकीदा यह है कि हाजिर नाजिर जात तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। कायनात में इख्तियार कुल्ली जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है। आलिमुल गैब होना ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, और अगर अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को इस तरह किसी और में माना जाए तो उससे शिर्क का इर्तिकाब होता है। जहां तक ताल्लुक है सरवर दो आलम इमामुल अंबिया अलैहित्तहिय्यत वस्सलाम का, जिसमें मिसाली के साथ या जिसमें हकीकी के साथ या रूहानी तौर पर मौजूद होना, ये ऐसी बातें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने इख्तियार से पैगंबर होना तो यही चाहिए कि हुजूर सरवर दो आलम अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा हो, अपने रोज़ा अक़दस में हो, और सारी दुनिया से मुसलमान सर झुकाए हुए और पलकों से झाड़ू देते हुए पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिरी दें, ना ये कि इस बात के लिए रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु हमारे पास आएंगे। हुजूर की रूहानी जो तासीर है, और वो मैं समझता हूँ कि जहाँ भी वो बहुत अच्छी बात कही, एहसान दानिश नहीं कि जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। यानी हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत का जहाँ जहाँ से गुजर हुआ है वहाँ रोशनी है, और जहाँ नहीं गुजर हुआ वहाँ आज भी तारीकी ही तारीकी है। लिहाजा पैगंबर दो आलम की ज़ात को बहस की शख्सियत नहीं बनाना चाहिए। पैगंबर दो आलम की ज़ात के बारे में इत्तिफाक और इत्तिहाद और ईमान और रूहानियत की बात करनी चाहिए।
اور اس میں ڈاکٹر صاحب میں میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے ہی ہے. میں اس طرف آ رہا ہوں. وہ ایک لفظ ماشاءاللہ بڑے پازیٹیو انداز سے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا میسج جو ہے نا عوام تک جانا چاہیے. ہم بھی اللہ کے حبیب کو جو حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ کی عطا سے سمجھتے ہیں. جس طرح رحمان اور رحیم اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، رؤوف اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، حسیب اللہ ہے، ظاہر اللہ ہے، لیکن باطن اللہ. کوئی بھی مسلمان ابھی اپنے گھر میں قرآن مجید کو اٹھائیں اور جہاں رسول اللہ کے صفاتی نام آخر میں لکھیں تو وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ یہ ساری صفتیں اللہ کے رسول کے لیے بھی ہیں. واللہ رؤوف بالعباد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے. اللہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے. اللہ بھی رب ہے، اور یہ صفت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے عزیز مصر کے لیے بھی استعمال کی. سورہ یوسف میں 2 مقامات پر یہ صفت ہے رب، یہ غیر اللہ کے لیے. اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن سورۃ الدہر میں فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. اب هو السمیع البصیر اللہ بھی ہے اور ہمیں بھی بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے جو صفات اللہ میں ہیں ان کا ماننے کا معنی اور مفہوم اور ہے، اور وہی صفات اگر مخلوق میں مانی جائیں گی تو ان کے ماننے کا معنی اور ہے. جب اللہ کے لیے یہ صفات مانی جائیں گی تو یہ معنی ہوگا کہ اس کی صفات ازلی، ابدی ہیں، قدیم ہیں اور اس کی ذاتی ہیں. اور مخلوق میں چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ غوث کتب ابدال ہو، اس کو جو بھی صفت عطا کی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے. اگر اللہ رحیم ہے تو ذاتی طور پر، نبی رحیم ہے تو عطائی طور پر، اللہ تعالیٰ اگر سمیع ہے تو ذاتی طور پر، اور نبی میری بات پوری پلیز، اگر نبی اگر رحیم ہے تو وہ عطائی طور پر. اسی طرح اگر اللہ حاضر و ناظر ہے وہ ذاتی طور پر، اور نبی اگر حاضر و ناظر ہے اسے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے. یعنی ہم جب نبی کے لیے مان رہے ہیں خدا کی عطا سے مان رہے ہیں. تو جب خدا کی عطا سے ہم نے نبی، دیکھیے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں ملک الموت کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس وقت کس کی موت آ رہی ہے، وہ پہنچ جاتا ہے. اب یہ جو ملک الموت کو طاقت ہے یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور رہ گیا علم کا مسئلہ، یہ بھی یاد رہے کہ علم ذاتی، ازلی، ابدی، قدیم یہ خدا کی صفت ہے. علم ذاتی، ازلی، ابدی یہ خدا کی صفت ہے. اور ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ نبی ہو یا ولی، جن ہو یا فرشتہ، اس کو جو علم عطا کیا ہے وہ رب نے عطا کیا ہے. اور ہمارے نبی کو کتنا عطا کیا؟ علمت علم الاولین والآخرین. حضور فرماتے ہیں لوگوں مجھے اولین کا علم بھی خدا نے عطا فرما دیے، آخرین کا علم بھی عطا فرما دیا. تو یہ حضور کی صفات ہیں. میرے خیال میں ہمیں یہ پازیٹیو گفتگو ایک میسج چلا گیا. اور میں اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم جس معنی میں مانتے ہیں نا، جس طرح امام جلال الدین سیوطی نے رسول اللہ کو دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا. میرا ایک سوال ہے کہ مصر میں امام سیوطی ہیں، حضور کو انہوں نے دیکھا اور یہ ایکسپٹڈ بات ہے، دیکھا. اور اسی طرح حضور بہت سارے کرامات بھی قائد اعظم کی مثال. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے جیسے بزرگوں نے انہوں کہتے ہیں جی ہمیں دیکھا. میرا سوال یہ کہ وہ کیسے آئے کہ جب آپ میرا دیکھیے نا پلیز، میں بات کو میرے خیال میں ہمارا یہ وہ نہیں ہے، اسٹیج نہیں ہے. اسی طرح ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ حضور سید کونین کو دیکھا گیا. مثلا ایک شخص کو درود پڑھتا تھا، حضور نے اس کو بوسہ دیا تو سرکار نے فرمایا تو درود پڑھتے منہ قریب کر. اس نے شرم کے مارے کہ میں گناہگار، اس نے اپنا رخسار قریب کیا. جب وہ جاگا تو مولانا زکریا فضائل درود میں لکھتے ہیں 1 ہفتے تک اس کے رخساروں سے خوشبو آتی رہی. اب یہ خوشبو کا آنا یہ خاصہ رسول ہے. اب سوال یہ کہ اگر روح میں، دل میں پیار ہے اور خواب میں رسول اللہ نے اگر بوسہ دے دیا تو یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ حضور ایک جنگل سے گزرے، وہاں سے خوشبو آئی، اور یہ واقعہ بھی مولانا زکریا نے لکھا. تو اس طرح یعنی ہمارا یہ مطلب ہے کہ ہم ہر وقت حضور کو یہاں جسمانی طور پر نہیں مانتے اور نہ مان سکتے ہیں. یہ بات میں کہہ رہا ہوں، نہ مانتے ہیں اور نہ مان سکتے ہیں کہ حضور ہر وقت یہاں اس طرح ہیں. ہم اگر ان کو مانتے ہیں روحانی طور پر ہر وقت مانتے ہیں، اپنے تصرف کے ساتھ مانتے ہیں. اور اگر کسی اپنے گنہگار امتی پہ کرم کرنا چاہیں تو آپ کو اللہ نے وہ روحانی طاقت اور تصرف عطا کی ہے کہ آپ وہاں پر جا سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب
آپ کی فضائل درود کے آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ مکتب علماء دیوبند سے تعلق رکھتے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان تمام باتوں کو جو مشترکات ہیں جی بالکل ان پہ گفتگو کریں، اور ایک دوسرے اب یہ کہنا کہ فلاں مانتا ہے اور فلاں نہیں مانتا، یہ غلط ہم نے بات تو کہا بھی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور صفات مبارکہ سے تعلق رکھتی ہیں، اہل السنت والجماعت میں اور خاص طور پر احناف میں، اہل السنت والجماعت میں بھی تھوڑی سی جو تفریق ہے وہ احناف اور غیر احناف کی بنتی ہے۔ احناف میں عقیدہ بالکل متفقہ چلا جا رہا ہے اور ہمیں اس پر البتہ یہ ہے کہ ایک بات ہے عوام الناس کی، عوام کی جب تک ہم اصلاح نہیں کرتے، ان کو تربیت نہیں دیتے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے اختیارات اللہ کو ہیں اتنے ہی اختیارات کسی اور۔ ایسا نہیں، میں یہی عرض کرتا ہوں کہ کلی جزی کی بات بھی ہمیں بتانی چاہیے کہ کلی طور پر اختیارات بے شک سب کے سب اللہ کے پاس ہیں، علم بھی اس کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں حضرت کے لیے اگر بات ہو تو پھر یہ بھی بات ہو جائے گی کہ کیا اللہ کے لیے لفظ کلی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک لکھا ہے، فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے، بحث کو یوں ختم کریں جی کہ اللہ کی حضور کو فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا حیثیت ہے، ذرے اور آفتاب، اور میں نے اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہیے تاکہ عوام الناس۔ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حضور اور اللہ کے علم کے حوالے سے جو عقیدہ دیا ہے، جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم محدود، عطائی اور مخلوق ہے، اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر تقابل کریں تو یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور یہ دولت المکیہ کے اندر یہ کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے۔ لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوئی بات، ہمارے عقیدے کی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگلا جی جملہ ہے اس کا کہ اتنا بھی ہم نہیں مانتے، یعنی اللہ کا علم 7 سمندر، اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم جو ہے وہ چڑیا کی چونچ میں پانی کے قطرے جتنا بھی ہم اس کی تمثیل نہیں دے سکتے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اور باقی تمام انبیاء، شہداء، اولیاء، ملائک، جمیع مخلوقات اور رسول کے علم کا اگر تقابل کیا جائے تو رسول اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اور اس کے مقابلے میں تمام نبی، تمام ولی، تمام شہید، تمام ملائکہ، ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے مقابلے میں پانی کا قطرہ۔ اب یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے جب بات کریں تو ان کی شان کے مطابق، اور اللہ کے لیے بات کریں تو ان کی شان کے مطابق۔ تو جب رسول اللہ کے لیے ہم بیان کریں تو ہم یہ نہ کہیں کہ حضور کو آگے کا علم نہیں، حضور کو پیچھے کا علم نہیں، حضور کو اتنا نہیں۔ اس سے ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محدود کر دینا اس حوالے سے، اور یاد رکھیں ہمارے عقیدہ جو ہمارا علم غیب کلی کا عقیدہ ہے وہ معدومات کا عقیدہ نہیں ہے، وہ موجودات کا عقیدہ ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے، اس کو غلط ملت کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہوں کہ میں دعوت دوں گا کہ اس حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی جو آخری کتاب ہے اس کے اندر سیم یہی باتیں لکھی ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کو اپنا لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور مولانا احمد رضا بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ جنگ کیا ہے؟ جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ فاروقی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور حنیف قریشی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا جملہ مکمل، جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، ہم تو جنگ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ جتنا علم، وہ جو کہتے ہیں کہ جتنا علم ملک الموت اور شیطان کو ہے معاذ اللہ، اتنا بھی نبی کو نہیں ہے، ہماری جنگ ان سے۔ ملک الموت اور شیطان کے علم کے ساتھ حضور کے علم کا موازنہ کر کے مثال دینا، اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ ہی کی کتابوں میں دیکھیے، یہی تو اصل پرابلم ہے۔ اگر آپ ان کتابوں پہ آئیں گے، یہ سٹیج نہیں ہے، میں ان کتابوں پہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں کیا ہوا مولانا، وہاں کیا ہوا کہ ان کتابوں میں
جو کچھ آپ نے کہا اس کے رد میں اگر کہا گیا تو آپ نے کہا جی کہ یہ ہو گیا. دیکھیے کتابوں آپ لوگوں کی کتابوں کی وجہ سے ہم اتابوں میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی بات یہ ہے ہم تو متفقات کی اور مشترکات کی بات کرتے ہیں. اچھا اب یہ بات ہے نعرے لگائیں نعرے یا رسول اللہ. تمام فرشتوں تمام جنات حتیٰ کہ تمام ولی غوث کتب ابدال تمام انبیاء کا علم ایک طرف ہو, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے زیادہ یعنی آپ اس بات کو گستاخی مانتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور کا علم دیکھیے شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے, وہ گستاخی ہے. میں اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں اس میڈیا کے سامنے کہ گستاخی ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال پوچھ رہا ہوں کیا مولانا گستاخی ہے؟ میں بتا رہا ہوں. آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ گستاخی ہے. میں بتا رہا ہوں یہی تو پوری 100 سال کی جنگ ہے کہ یہ گستاخی ہے. آپ میری بات سن تو لیں. اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آج کے اس منچ پر, آج کے اس اسٹیج پر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. علماء دیوبند حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کے علم کو یا ملائکہ کے علم کو یا کسی اور علم کو موازنے کے طور پر پیش کرنا حضور کی بے ادبی سمجھتے ہیں, حضور کی گستاخی سمجھتے ہیں. اور جس عبارت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں, میں نے وہ ایک لفظ پڑھا ہوا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ آپ کی ہی ایک کتاب اور عبارت کا جواب دیتے ہوئے وہ کہا گیا جہاں تک تعلق ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا, صفات کا, وہ علم ہو, حسن ہو, جمال ہو, تقوی ہو, ہر اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ ساری کائنات کا علم کم ہے, پیغمبر کا علم زیادہ ہے, اور پیغمبر دو عالم کا علم کم ہے, اللہ کا علم زیادہ. بے شک سبحان اللہ. یعنی حضور نہ بڑے بھائی جیسے ہیں, نہ کسی عالم جیسے ہیں, نہ کسی اور جیسے ہیں. اس کا مطلب ہے حضور اللہ کی مخلوق میں بے مثال اور بے مثال. بڑے بھائی کی بات کیا ہے, یہ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہ گاؤں کے چودھری جیسے, دیکھیے آپ اشتباہ نہ پیدا کریں, کسی جیسے نہیں, وہ بے مثل و بے مثال ہے. حضور سرور دو عالم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخی کا لفظ کہا ہے. ٹھیک ہے, اخی کا لفظ حضور سرور دو عالم نے خود کہا ہے کہ اے عمر جاؤ تو اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. لیکن اس کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ جس طرح ہم اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتے ہیں, الیاذ باللہ حضور کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں, یہ نہیں ہے. یہ الزام ہے, یہ تہمت ہے. اس تہمت کو واپس لیں. اچھی بات, آج اس تہمت کو واپس لیں. ہم کہتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے, ماں باپ بہن بیٹی, ساری کائنات جو ہے وہ قربان ہے پیغمبر دو عالم کی جوتیوں پر. سبحان اللہ, پیغمبر کی جوتیوں پر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیغمبر کی ذات تو الگ, دیکھیے پیغمبر کی جوتیوں پر قربان ہے. یہ تہمت جو ہے کہ اپنے بڑے بھائی کی طرح آج ختم ہو گئی ہے, یہ تہمت آپ واپس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی. میں اپنی بات بتاؤں, بہت اچھی بات, میں بھی تو کچھ کہہ دوں. ڈاکٹر صاحب میں آخری ایک بات کر کے کہہ دیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ بھئی بڑے بھائی جیسا ہونا, یا حضور کو یہ کہنا کہ حضور کا اب عوام کے سامنے اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے گاؤں کا ملک اور چودھری ہوتا ہے, یا حضور کا ادب اتنا کرنا چاہیے جتنا بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے. اگر زیادہ کیا جائے تو یہ شرک ہے. یہ عبارات میں موجود ہے. ماشاءاللہ آج مولانا نے کہہ دیا کہ یہ چیز اگر کوئی کہے تو وہ گستاخی ہے, اگر کوئی یہ کہے تو وہ گستاخی ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں, یہی تو 100 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے وہ گستاخی ہے. ہمارے لیے یہ اتھارٹی ہے کیونکہ یہ ان کے نمائندے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, کیونکہ ان کے نمائندے ہیں جن سے ہم سب پیار کے, مولانا سمیع الحق صاحب, اور یہ سب سے بڑی درسگاہ ہے اکوڑا خٹک. جب یہ وہاں سے کہہ رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ مسئلہ حل ہو گیا. بس ہو گئی ختم. ماشاءاللہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, زبردست بات, اتنی بڑی بات, ایک بہت بڑی بات آج حل ہو گئی. نبی کے بارے میں کشف المحجوب کی تشریح لکھی ہے مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب. کشف المحجوب کی تشریح لکھی ہے مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب. سبحان اللہ. میں عوام سے یہ کہوں گا کہ وہ عبارتیں, وہ کتابیں جن کی عبارتوں کا حوالہ دے کر علماء دیوبند پر گستاخ رسول ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے, ان کتابوں کو خود پڑھیں. تقویۃ الایمان خود پڑھیں, صراط مستقیم خود پڑھیں, حفظ الایمان خود پڑھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تہمت کیا ہے اور حقیقت کیا. آج بات ختم ہو گئی. میں ایک بات بس یہ کہنا چاہتا تھا, کیونکہ وہ اب بھائی اگر نعتوں کا وقت نہ ملے تو بھائی مجھے نہیں بولنا, کیونکہ بڑی اہم بات ہو گئی تھی. میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں یہ تو خیر بہت علمی اور بہت ہی مدلل گفتگو تھی دونوں حضرات کی, اور مجھے
بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اتنے علمی شخصیات کے درمیان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوں. خود مولانا مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب خود بڑے شفیق ہیں, محترم ہیں, اور ہمارے حنیف قریشی صاحب شفیق بھی ہیں, محترم بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بات کو کب کہاں کس وقت کہنا ہے اور کہاں روکنا ہے, کہاں تھمنا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی جاہل سا انسان ہوں, ایک لے مین. میں تو روضہ رسول کے اندر گیا تو میری کنڈی جب کھلوائی, میں ایک کنڈی ہے, اس کنڈی پہ لکھا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته سبحان اللہ لکل حول من الاحوال مقتحم. اب یہ جو شعر ہے یہ قصیدہ بردہ شریف کا ہے. میں نے کسی کے بارے میں نہیں سنا کہ کوئی خواب میں آئے اور چادر دے کے جائے اور وہ صبح اٹھے تو وہاں پڑی ہوئی ہو. سبحان اللہ. بھائی خواب میں دی ہوئی ہوتی تو خواب میں چلی جاتی نا. سبحان اللہ. وہ خواب میں آ کے بھی ایسے دے جا سکتے ہیں کہ جو آپ کو صبح اٹھ کے مل جائے. سبحان اللہ. وہ اتنا علم اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں, جب وہ چادر دے کے جا سکتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی عطا سے آ بھی سکتے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ کہ اللہ کی عطا ہے. ساری بڑی بات ایک جملہ میں کہوں جی, بعد کے آنے والی ساری کائنات تو اپنی جگہ پہ ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے. ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے. ابھی تو عند ربی, میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. وَيُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِ. پیغمبر دو عالم کی ذات اور شخصیت کو بحث کا ہدف بنانا یہ جائز ہی نہیں ہے. بالکل نہیں. وہ بحث سے بالا تر ہے. اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ وہ جو کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. گٹکا مین پوری کھا لیں بھائی اعتکاف میں, یہ بتانا ہے. وہ جس نے کھانی ہے وہ پریشان بیٹھا ہے. بات بتائیں جی, وہ جس نے کھانی ہے وہ پریشان بیٹھا ہے. لیکن یہ بھی ایک گٹکا تھا جس کو نکال دیا. بہت ضروری ہے. سوال کا جواب یہ ہے, ایسا گٹکا جس میں کسی بھی جانور